गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी किताब जो है अपनी ज़बान। ठीक है, क्लास 7 की। इसका चैप्टर नंबर 21। बेटा मैं ना बुक को पीछे की तरफ से पढ़ा रही हूँ, पहले 21 फिर 20 फिर 19, ऐसे करके हम एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे। बैक टू फ्रंट चल रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अब आपका ना सेकंड टर्म है, तो जल्दी जल्दी आपको सारा सेकंड टर्म का भी रिवाइज हो जाएगा और फर्स्ट टर्म का भी, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा। पहले हम लोग चैप्टर को रीडिंग करके अच्छे से डिस्कस करेंगे, लफ्ज़ मायने समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स या जितना भी बुक वर्क है वो सब लिख के देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे लिखने में। और साथ ही साथ आपकी जो दूसरी किताब है ना अपनी ज़बान के साथ, एक और किताब चलती है जान पहचान, है ना। कुछ बच्चे अपनी ज़बान पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जान पहचान पढ़ते हैं। तो दोनों के ही चैप्टर्स में अपलोड कर रही हूँ, तो आप जो भी बुक पढ़ने वाले बच्चे हैं आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और आपके जो भी ग्रुप्स में या ऐसे और बच्चे हों जो ये उर्दू पढ़ते हैं, तो उनके साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि ये कितने बड़े बुज़ुर्ग थे, ठीक है, और इनके साथ साथ क्या क्या मुअज्जिज़े थे। चलिए तो शुरू करते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ये आज हमारे सबक का नाम है। देखिए शुरू करते हैं हम अपने सबक को। तो देखिए लिखते हैं, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के कामिल दरवेश थे। आपके वालिद सैयद कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के गांव ओश के रहने वाले थे। उनकी वालदा बड़ी नेक खातून थीं, दिन रात इबादत में मशगूल रहती। जब कभी कुरान शरीफ की तिलावत फरमाती तो ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अपने करीब बैठा लेती। क्या मतलब हुआ? यहाँ कहते हैं कि आप देखिए, आप सब जानते होंगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह महरौली शरीफ में इनकी दरगाह है, ठीक है। तो आप सब लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप अपने वालिदैन से पता कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पता कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे। तो उन्हीं के बारे में आज हम इस सबक में पढ़ेंगे कि ये हज़रत कौन थे, है ना। तो बताते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, इनका सिलसिला चिश्ती सिलसिले से था, ठीक है। और ये कामिल दरवेश बने आगे जाके। तो कहते हैं आपके वालिद जो थे कमालुद्दीन, ठीक है, बगदाद के एक गांव में रहते थे, ओश में, ठीक है। और उनकी वालदा यानी मम्मा जो थी उनकी, वो भी बहुत अच्छी, बहुत नेक खातून थी, दिन रात इबादत करती थी अल्लाह की। और जब कुरान शरीफ पढ़ने बैठती थी, है ना, यानी जब कुरान शरीफ की तिलावत करती थी, कुरान शरीफ को पढ़ती थी, तो क्या करती थी, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत छोटे थे उस वक्त, बच्चा थे बिल्कुल, उनको भी अपने करीब में बैठा लिया करती थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वो अभी सिर्फ 2.5 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया, ठीक है। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अभी सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल के थे और उनके पापा का क्या हो गया, इंतकाल हो गया। वालदा ने अपनी ख़ास निगरानी में उनकी तरबियत की, यानी वालदा ने उन्हें पाला पोसा और उन पर पूरी निगरानी की, ठीक है। जब वो 4 साल के हुए तो वालदा ने पढ़ने के लिए उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा, ठीक है, जो उन दिनों ओश में ठहरे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है। ये उस वक्त बगदाद शरीफ गए हुए होंगे, ठीक है। तो कहते हैं वहाँ उनके पास भेज दिया कि भाई अब आप इनको क्या कीजिए, पढ़ाइए। कहा जाता है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उनको दर्स देना शुरू किया तो गैब से आवाज़ आई, यानी दर्स देना यानी पढ़ाना। जब उन्होंने पढ़ाना शुरू करा तो गैब से आवाज़ आई, ठीक है। क्या आवाज़ आई? ए ख्वाजा कुछ देर ठहर जाओ, काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, वही बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ाएंगे, ठीक है। अब उनको आवाज़ आई कि आप जो हैं थोड़े दिन यहाँ रुक जाइए,
تاکہ جو قاضی آپ کے قاضی حمید الدین صاحب ہیں وہ آئیں گے تو وہ ان کو پڑھائیں گے، اور جب تک آپ ان کو پڑھائیے، ٹھیک ہے۔ خدا کے حکم سے کچھ ہی دیر بعد وہاں قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا پڑھو گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے وہاں تینوں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ناگوری صاحب نے کہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کیا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ کر سنائی۔ وہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے قرآن شریف کی آیت سن کر حیران رہ گئے کہ 4 برس کا یہ بچہ چھوٹی سی عمر میں اس طرح کی آیت پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف کتنے سال کے تھے؟ صرف 4 سال کے، ہے نا۔ جس ٹائم پہ بچوں کو ہوش نہیں ہوتا وہ کچھ بھی اول فول بکتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت آپ جو تھے بھائی بزرگان دین تھے، ہے نا، تو انہوں نے 4 سال کی عمر میں اتنا اچھا پڑھا، تو جو آپ کے صاحب تھے، ہے نا، انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا اچھا بچہ کیسے پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا استاد نے پوچھا تم نے قرآن شریف کس سے پڑھا؟ تو آپ نے مطلب جو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے تو انہوں نے کہا، آپ نے کہا میری والدہ کو آدھا قرآن شریف یاد ہے، ٹھیک ہے، انہیں سے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گیا۔ یہ جاننے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بہت جلدی باقی قرآن شریف بھی حفظ کرا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ سننے کے بعد ان کو باقی کا جو قرآن شریف تھا وہ بھی حفظ کروا دیا گیا۔ جب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی عمر 5 سال کی ہوئی تو والدہ نے ملازم کے ساتھ انہیں محلے کے مکتب میں بھیجا، ٹھیک ہے، جو محلے میں مدرسہ ہوتا ہے اس میں بھیج دیا۔ مکتب جاتے ہوئے راستے میں ایک بزرگ ملے۔ اب وہ نوکر کے ساتھ، ٹھیک ہے، ملازم کے ساتھ، ملازم مطلب نوکر ہے نا، ملازم کے ساتھ کہاں جا رہے تھے؟ مکتب میں جا رہے تھے، جو محلے میں مکتب تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن راستے میں انہیں ایک بزرگ ملے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نوکر سے پوچھا اس بچے کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ نوکر نے کہا کہ محلے کے استاد کے پاس لے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تب بزرگ نے کہا یہ بچے کو مدرسے لے جانے کی بجائے مولانا ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہاں لے گئے؟ حفص، ہے نا، اب وہ حفص ابو الحفظ جو تھے ان کے پاس لے کے گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں ان کے ساتھ لے کے گئے۔ اب وہ پتہ ہے جو بزرگ یہاں ملے ہیں نا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اسی کام کے لیے تعینات کیا ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچے، وہی اس بچے کو درس دیں گے، اور مولانا کو تاکید فرمائی۔ اب ان مولانا کے پاس وہ پہنچ گئے، ہے نا، یہ مولانا جو ہیں ابو الحفظ، تو ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ پوری توجہ سے انہیں پڑھائیے، ان سے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ جب وہ بزرگ چلے گئے، یہ والے بزرگ ہیں نا، بزرگ چلے گئے تو مولانا نے اس شخص سے فرمایا، شخص کون ہے؟ جو ملازم ہے، ٹھیک ہے، تمہیں معلوم ہے یہ کون بزرگ تھے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو خدا کی طرف سے اس خدمت پر مامور کیے گئے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں ان کو صحیح راستہ دکھایا جاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ پانی نہیں ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کے لیے بھی مطلب کام کرتے ہیں، وہ پانی بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ سب اپنا عقیدہ ہے، بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں یہ کہیں کہ میم آپ شرک کر رہی ہیں، یہ شرک کچھ نہیں ہے، یہ سب ہمارے جو دادا پردادا تھے نا وہ ان سب چیزوں کو مانتے تھے، اور اللہ پاک نے انہیں اس کام کے لیے بنایا ہے۔ جب تک دنیا قائم ہے نا، جب تک قیامت نہیں آتی تب تک حضرت خضر علیہ السلام اسی کام کے لیے بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے تک بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں میں ہی رہے،
ٹھیک ہے، یعنی جب تک وہ پڑھائی کرتے رہے تب تک وہ کہاں رہے؟ گاؤں میں ہی رہے۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچ گئے یعنی کہ بالغ ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے ہم کہہ سکتے ہیں 16+ ہو گئے یا 18+ بھی کچھ لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اگر ہم بات کریں اپنے گورنمنٹ نارمس کے اکارڈنگ تو 18+ اور ویسے 16 یا 14+، ٹھیک ہے، تو وہ تلاش حق کے لیے، ٹھیک ہے، تلاش حق کے لیے گھر سے باہر نکلے، ٹھیک ہے۔ انہی ایام میں قطب صاحب کو معلوم ہوا ہے نا، یہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اصفہان تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر ان کی خدمت میں حاضری دی اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جب وہ باہر نکلے ہوئے تھے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وہیں آ گئے۔ اب لکھتے ہیں وہ اپنے مرشد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی اب مکہ معظمہ بھی گئے اور پھر مدینہ منورہ بھی گئے۔ آگے لکھتے ہیں اسی سفر میں ان کی ملاقات ایک اور بزرگ سے ہوئی۔ انہوں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی کہ دنیا کی چیزوں کی خواہش نہ کرنا، مال و دولت جمع نہ کرنا، جو کچھ ملے اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دینا اور اللہ کی عبادت کے سوا دوسرے فضول کاموں میں وقت نہ گنوانا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس سفر میں وہ تھے تو ان کی ملاقات ایک اور بزرگ سے ہوئی اور ان بزرگ نے ان کو نصیحت کی، کیا نصیحت کی؟ کہ دنیا کی چیزوں کی خواہش نہ کرنا۔ جیسے ہم سوچتے ہیں نا ہمارے پاس بھی ایپل کا فون ہو، ہمارے پاس بھی ایپل کا آئی پیڈ ہو، ہے نا، یہ سب چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہے۔ مال و دولت جمع نہیں کرنی، ہم لوگ پیسے بناتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، ہے نا، سیف میں، لاکر میں رکھے ہیں پیسے، بینک میں رکھے ہیں پیسے، لیکن ان پیسوں کا کیا فائدہ اگر وہ کسی کی ہیلپ نہ کر سکیں، ہے نا۔ تو کہتے ہیں مال و دولت جمع مت کرنا، جو کچھ بھی آپ کو ملے اسے اللہ کی راہ میں ہی کیا کر دینا ہے؟ خرچ کر دینا ہے، اور مین کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کی ہی عبادت کرنا اور فضول کاموں میں وقت نہ گنوانا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد وہ اپنے مرشد کے ساتھ بغداد میں رہ کر عبادت کے علاوہ عوام کو نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے لگے، یعنی اپنی عبادت بھی کرتے تھے اور جو وہاں کے لوگ تھے، پبلک تھی، ان سے کہتے تھے کہ بھائی آپ اچھے اچھے کام کیجئے، نماز پڑھیے، عبادت کریے، ہے نا۔ لکھتے ہیں بچپن ہی سے آپ نیک سیرت اور پاک دل انسان تھے، آپ کے دل میں اللہ کی سچی محبت تھی، آپ کثرت سے نماز اور دوسری عبادتوں میں مشغول رہتے، یعنی نماز بھی پڑھتے اور باقی عبادت بھی کرتے، جیسے روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، ہے نا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اچھے سلوک کرنا۔ بھائی ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز اور روزہ ہی عبادت ہو، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتے، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اللہ کی محبت نے آپ کو دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے بالکل بے نیاز کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے وہ کیا ہوتے گئے؟ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرتے چلے گئے اور دنیاوی چیزوں سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ آپ نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے، مختصر کھانا کھاتے تھے، بس اتنا کہ جتنا انسان زندہ رہ سکے، ہے نا، بس اس قدر جس سے جسم و جان کا رشتہ باقی رہ سکے، وہی والی بات کہ جس سے آپ زندہ رہ سکے، ایسا نہ ہو کہ کم کھایا اور اللہ پاک کو پیارے ہو گئے۔ وہ اس طرح سے کھاتے تھے کہ بس کھائیں اور اپنے زندہ رہ سکے، اس سے زیادہ کھانا آپ پسند نہ فرماتے، یعنی زیادہ کھانا انہیں بالکل بھی پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ وقت اور شہر کے لوگ ہمیشہ آپ کی خدمت میں بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے، مگر آپ ان سب کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو نذرانے نہیں ملتے، نذرانے میں پیسے، گفٹس، تحفے، تحائف سب ملتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے؟ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے۔ دلی میں قیام کے دوران ہمیشہ خدا کی یاد میں محو رہتے اور
کسی سے نذرانہ وغیرہ بھی قبول نہیں فرماتے، ٹھیک ہے۔ یعنی بغداد شریف سے جب وہ دلی آ گئے تو دلی میں تو وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہے اور انہوں نے کسی سے نذرانہ قبول ہی نہیں کیا۔ پہلے تو کم سے کم قبول کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اب قبول بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اہل و عیال نہایت تنگی میں دن گزارتے تھے۔ اہل و عیال مطلب ہو گیا ان کے وائف، ان کے بچے وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کی ممی وغیرہ جو بھی ہے، مطلب جو بھی فیملی ہے لائک، ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں جب کبھی گھر میں کچھ نہ ہوتا تو آپ کی اہلیہ مطلب وائف پڑوس میں رہنے والے بقال کی بیوی سے قرض لے کر کام چلاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب بقال کی بیوی سے جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ اس سے پیسے یا جو بھی چیزیں وہ ادھار لے لیا کرتی تھی اور ان سے کام چلاتی تھی۔ پیسہ آنے پر اس کا قرض ادا کر دیتی تھی، یعنی ان سے جو پیسے لیتی تھی وہ ان کو ادا کر دیتی تھی۔ روایت یہ ہے کہ ایک روز بقال کی بیوی نے طعنہ دیا کہ اگر میں تمہیں قرض نہ دوں تو تمہارے بال بچوں کا پیٹ کیسے بھرے، ٹھیک ہے۔ وہی ہوتا ہے نا، انسان اگر کام کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کے اندر تکبر آ ہی جاتا ہے، تو جب کہ اللہ پاک نے ہمیشہ حکم یہ دیا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں نا تو آپ ایسے کریں کہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے اس کی مدد کری ہے تو الٹے ہاتھ تک کو خبر نہ ہو کہ آپ نے اس کی مدد کی ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، اگر مدد کرتے ہیں تو اس کے ولاگز بنا لیتے ہیں تاکہ دکھانا بھی تو ہے کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے نا بات۔ چلیے، تو کہتے ہیں انہوں نے طعنہ دیا تو اس کی مطلب اس عورت کی اس بات سے حضرت کو سخت تکلیف پہنچی۔ کس کو؟ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو، کیونکہ ان کی وائف سے تو اس نے یہ بات بولی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ کسی سے قرض مت لینا، اگر ضرورت پیش آئے تو طاق میں کاک یعنی روٹی لے لیا کرو۔ یعنی اب اگر آپ کو ضرورت لگے تو جیسے طاق بنی ہوتی تھی، آپ لوگ نے دیکھا ہوگا ایسے گاؤں وغیرہ میں دیوار میں ایسے طاق بنا دیتے ہیں، یہاں پہ سامان رکھا جاتا ہے، تو کہتے ہیں اگر ضرورت کبھی پیش آئے تو یہ کاک کسے کہتے ہیں؟ روٹی کو، ٹھیک ہے، کہ روٹیاں وہاں سے طاق میں جانا، وہاں تمہیں روٹیاں رکھی ہوئی مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ بھائی اللہ کے بزرگ تھے، ہے نا، اللہ پاک نے انہیں دیا ہوگا معجزہ کوئی۔ لکھتے ہیں اس کے بعد سے ضرورت پڑنے پر طاق سے گرم گرم روٹی لیا کرتی، ٹھیک ہے، روٹیاں گرم گرم وہاں سے مل جاتی۔ اسی سبب سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہلانے لگے، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ خواجہ قطب الدین، ٹھیک ہے، تو اسی لیے انہیں کاکی کہا جانے لگا۔ کاکی مطلب روٹی، ٹھیک ہے، روٹی دینے والا۔ آگے چلتے ہیں تو لکھتے ہیں، دیکھیے خواجہ آپ کے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنے مرشد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان پہنچنے کی اطلاع ملی تو وہ بھی ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب کہاں؟ بغداد سے ہندوستان آئے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی ہندوستان آنے والے ہیں۔ کچھ دن ملتان میں رہنے کے بعد پھر دلی آ گئے۔ بادشاہ شمس الدین التتمش ان کی بہت عزت کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جو ہندوستان کے بادشاہ تھے التتمش صاحب، وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس سے جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لا رہے ہیں تو وہ شہر سے باہر جا کر ان سے خود ملا اور بڑے عزت اور محبت سے پیش آیا۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہفتے میں 2 بار حاضری دیتا۔ عام اور خاص، ہے نا، جو عام لوگ ہیں اور جو خاص لوگ ہیں، عوام و خواص دونوں کی جمع ہے یہ، ٹھیک، سب آپ سے عقیدت رکھتے۔ آپ کے دربار میں سب کو یکساں مقام حاصل تھا اور سبھی لوگ آپ کے گردودید تھے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کسی بھی بزرگ کی خانقاہ میں جایا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ سب برابر ہوتے ہیں، چاہے کوئی بادشاہ ہو چاہے کوئی فقیر ہو۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں تو میں جو آپ کے پیر ہیں ان کے پاس بیٹھوں گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو پہلے آئے گا وہ پہلے بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا وہ بعد میں بیٹھے گا۔ وہاں سب کا مرتبہ برابر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں دلی پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے مرشد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور اجمیر آنے کی اجازت چاہی۔ مطلب یہ کہا کہ بھائی میں اجمیر آنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اجمیر آ جاؤں۔ لیکن مرشد نے انہیں دلی ہی میں ٹھہرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ وہاں لوگوں کی خدمت کر سکیں، یعنی دلی میں خدمت کر سکیں اور اسلام کو پھیلا سکیں۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے دلی تشریف لائے تو انہوں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہا۔ یہ خبر سنتے ہی پورے شہر کے لوگ اور بادشاہ بھی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر نہ لے جائیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا بابا قطب تم دلی ہی میں رہو، تمہارے دلی چھوڑنے سے یہ سب لوگ رنجیدہ ہو جائیں گے، رنجیدہ یعنی سیڈ، اداس، رونے لگیں گے، ٹھیک ہے، اور میں انہیں چاہتا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان کے دلوں کو دکھاؤ، ہے نا، سب سے بڑا گناہ ہے کسی کے دل کو دکھانا۔ تو کہتے ہیں اگر آپ چلے جائیں گے تو یہ سب رنجیدہ ہو جائیں گے، ان سب کا دل کیا ہوگا، دکھے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ ان لوگوں کا دل دکھائیں۔ آپ کی وفات 1237 میں ہوئی۔ آپ کا مزار مہرولی دلی میں ہے جہاں دن رات لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اور آپ کی بزرگی کا فیض جاری ہے، بے شک، ہے نا، اور تا قیامت جاری رہے گا۔ تو یہ تھا ہمارے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا، جنہیں پہلے سے پتہ ہے انہوں نے تو اسے اور دلچسپی لے کے سنا ہوگا، اور جنہیں نہیں پتہ ہے انہیں بھی اچھا لگا ہوگا، انہیں بھی پتہ چلا ہوگا، ہے نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کامل کا مطلب ہوتا ہے پورا۔ درویش کہتے ہیں بیٹا فقیر کو یا ایسے انسان کو جو اللہ کی راہ میں رہتا ہے۔ آیت کہتے ہیں کوئی بھی نشانی یا قرآن شریف کی ایک آیت کو بھی آیت کہتے ہیں۔ حفظ کرنے کا مطلب ہوتا ہے زبانی یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ معمور مطلب ہوتا ہے کوئی کام کو بالکل ڈیسائیڈ کر لینا، کہ بھائی مقرر کر لینا کسی کام کے لیے۔ مرید کہتے ہیں کسی بزرگ کی ہدایت پر چلنے والے شخص کو۔ مرشد کہتے ہیں جو ہمارے پیر بابا ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور نیک راہ بتاتے ہیں۔ نذرانے کہتے ہیں نظر کی جمع ہے، نظر مطلب ہوتا ہے احترام کے ساتھ دیا گیا کوئی تحفہ، جس میں پیسے بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی گفٹ بھی ہو سکتا ہے۔ محو ہونا مطلب ہوتا ہے گم ہونا، یعنی کوئی خبر نہ ہونا۔ اہلیہ کہتے ہیں بیوی کو۔ بقال کہتے ہیں بنیا کو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے آپ کا لکھا ہے تانا دینا یعنی طنز کرنا۔ کاک مطلب ہوتا ہے روغن یا روٹی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے لکھتے ہیں طاق محراب کو کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا تھا دیوار میں اس طرح کا بنایا جاتا ہے، اسے طاق کہتے ہیں۔ یہ الگ الگ ڈیزائن کے ہو سکتے ہیں، کئی بار یہ اس طرح کی ڈیزائن سے بھی بنائے جاتے تھے، یہ الگ الگ ڈیزائن کے ہوتے ہیں، دیوار میں بنائے جاتے ہیں اور اس میں سامان رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اگلا لکھا ہے عقیدت مطلب کیا ہوتا ہے، یقین ہونا۔ سرشار یعنی بے خود ہو جانا، مست ہونا، ٹھیک ہے۔ غلبہ مطلب ہوتا ہے چھا جانا۔ فیض مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے، نفع۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو سوالات دیے گئے ہیں، یا یہ واحد جمع الگ کرنے کو کہا گیا ہے، یا جملوں کو استعمال کرنے کو کہا گیا ہے، یا پھر یہ صحیح غلط ہے نا، یہ سب چیزیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ کا آنسر شیٹ پہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس میں سوال جواب کی بات کریں تو دیکھیے پہلا سوال لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس سلسلے سے تھا، تو ان کا تعلق چشتی سلسلے سے تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا لکھا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کس کی نگرانی میں ہوئی، تو آپ نے ابھی پڑھا کہ ان کی والدہ کی نگرانی میں ہوئی ہے۔ پھر لکھتے ہیں قاضی حمید الدین ناگواری خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کس بات پر حیران ہوئے، یہ سن کر حیران ہوئے تھے کہ بھائی اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنی اچھی قرآن شریف کی آیت کیسے پڑھ پا رہا ہے نا۔ اگلا سوال دیکھیے لکھتے ہیں کہ سفر کے دوران ایک بزرگ نے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا نصیحت کی تھی، تو انہوں نے نصیحت یہ کی تھی کہ بھائی دنیا کی چیزوں کی خواہش نہ کرنا، مال و دولت جمع نہ کرنا، جو کچھ ملے اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دینا، اللہ کی عبادت کے سوا دوسرے فضول کاموں میں دماغ نہ لگانا، ہے نا، وقت ضائع نہ کرنا۔ اگلا سوال ہے حضرت خضر نے مولانا ابوالحفص کو کیا تاکید کی،
ٹھیک ہے، تو کیا تاکید کی تھی کہ ان سے کہا تھا کہ انہیں پوری توجہ کے ساتھ پڑھائیے کیونکہ ان سے بہت بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ابھی آپ نے پورا واقعہ پڑھ لیا تھا کہ بھئی انہوں نے تاک سے روٹی نکالنے کو کہا تھا، یعنی انہوں نے روٹیاں دی تھیں، اسی لیے انہیں کاکی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے تھے؟ تبھی آپ نے پڑھا التتمش کے زمانے میں وہ آئے تھے۔ اگلا سوال لکھا ہے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اجمیر کیوں نہیں گئے؟ تو وہ اس لیے نہیں گئے تھے کیونکہ پورے شہر اور بادشاہ کے لوگ جو ہے انہوں نے گزارش کی تھی کہ پلیز آپ ان کو نہ لے جائیے اجمیر، ہے نا، اور لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ یہاں ہی رہیے۔ اگلا سوال ہے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دلی میں کہاں واقع ہے؟ تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ ان کی جو مزار ہے، ان کی جو درگاہ ہے وہ مہرولی شریف میں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیے، واحد اور جمع کو آپ کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو دیکھیے میں نے یہاں پہ واحد سارے الگ لکھ دیے ہیں کر کے، اور یہ سارے جمع الگ لکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو ایسے بھی کراؤں کہ بھئی یہ جو واحد ہے ان کے جمع بنا کے دکھا دوں، یہ جو جمع ہے ان کی واحد بنا کے دکھا دوں، لیکن پھر میں نے سوچا شاید آپ کنفیوز نہ ہو جائے، اس لیے پھر میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کہیں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کروا دوں گی۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیے، اب دیکھیے یہاں لکھا ہے ان لفظوں کو جمع میں جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو درویش ہے، نگرانی ہے، حفظ ہے، تو ان کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ دیکھیے میں نے سامنے جملوں میں استعمال بھی کر دیا ہے کہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک کامل درویش تھے۔ نگرانی کے لیے دیکھیے حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کی والدہ کی نگرانی میں ہوئی، ہے نا۔ اس طرح سے یہ حفظ ہے، معمور ہے، نصیحت ہے اور خوشبو ہے۔ تو یہ سب آپ لوگ خود سے ایسے بنا سکتے ہیں، یہ دیکھیے بنے ہوئے ہیں۔ اب یہاں لکھا تھا صحیح پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگانا تھا۔ تو دیکھیے جسے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ چشتی خاندان سے تھا، تو بالکل ٹھیک بات ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے اس پہ صحیح لگا دیا۔ یہاں لکھا ہے ان کی بزرگی کی شہرت صرف بغداد میں تھی، تو یہ غلط ہے، وہ پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں فیمس ہے۔ اگلا سوال دیکھیے لکھا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اصفہان تشریف نہیں لے گئے، تو یہ بھی غلط ہے، وہ تو لے گئے تھے، تبھی تو وہاں جا کے ان سے ملے تھے اور ان پہ بیعت کی تھی۔ اگلا سوال دیکھیے لکھا ہے بچپن ہی سے آپ نیک سیرت اور پاک دل انسان تھے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اگلا سوال دیکھیے لکھا ہے پورے شہر کے لوگ اور خود بادشاہ بھی حضرت خواجہ اجمیری کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر لے جائیں، تو یہ تو غلط ہے، انہوں نے تو یہ گزارش کی تھی کہ اجمیر نہ لے جائیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ آپ کو عملی کام میں کیا ملا ہوا ہے کہ بھئی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق کسی ایک واقعے کو آپ کو لکھنا ہے۔ تو مجھے یہ والا واقعہ سب سے اچھا لگا تو یہ میں نے لکھ دیا ہے، آپ اگر کوئی اور لکھنا چاہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتاب سے ہی لے کے لکھا ہے میں نے بھی، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی جو آپ کو اچھا لگا ہے پیراگراف، میں نے بھی آپ کو پوری بک پڑھ کے سنائی ہے، مطلب پورا چیپٹر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اچھا لگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آپ کا عملی کام جو تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق کسی واقعے کو اپنی زبان میں لکھیے، یہ بھی میں نے آپ کو کرا دیا ہے، اگر آپ لوگ نے کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ غور کرنے کی بات میں اگر ہم بات کریں تو لکھتے ہیں ہندوستان میں باہر سے کئی اللہ والے تشریف لائے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ ان بزرگوں نے ملک میں بڑے بڑے کام کیے، خاص طور پر غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کے لیے خانقاہیں بنائیں، ٹھیک ہے، اور خدا کے بندوں کو پیار اور محبت کا سبق پڑھایا۔ ان کی خانقاہیں ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے لیے ہر وقت کھلی رہتی تھی، یعنی ان کے وہاں نا آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا حضرت نظام الدین اولیاء کے وہاں تو ہر کوئی جاتا ہے نا، تو آپ اگر گئے ہیں کبھی تو آپ نے یہ چیز دیکھی بھی ہوگی کہ حضرت نظام الدین اولیاء وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہوں، وہاں پہ ہر مذہب، ہر دھرم، ہر جاتی کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور کوئی انہیں کچھ نہیں روکتا، ہے نا۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیے لکھتے ہیں عام انسانوں میں محبت اور احتیاط پیدا کرنا ان کا اصل کام تھا، کہ سب لوگ آپ مل کے رہیں، مذہب دھرم جو بھی ہے وہ دنیا میں آ کے بنے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں نا، اور ہم سب کو اللہ پاک نے بنایا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھیے
آپ نا الگ الگ ناموں سے انہیں یاد کرتے ہیں. کوئی اللہ کہتا ہے تو کوئی خدا کہتا ہے تو کوئی بھگوان کہتا ہے تو کوئی گاڈ کہتا ہے نا. بات سب کی ایک ہی ہے ہر کوئی. اور جو سائنس ہے نا وہ بھی یہ کہتی ہے کہ کوئی سپر نیچرل پاور ہے کہاں؟ آسمان میں، ہے نا. ہم جب غصہ ہوتے ہیں، جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہم کدھر دیکھ کے پرے کرتے ہیں، کدھر دیکھ کے دعا مانگتے ہیں؟ آسمان کی طرف. کیونکہ ہم سب کے اندر یہ چیز ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ کوئی ایسا ہے جو آسمان پہ رہ رہا ہے نا، جو ہم سب کی دعا کو سن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے بہت سے ایسے حیرت انگیز واقعات ظاہر ہوئے جو انسان کی عقل میں نہیں آتے. ایسے واقعہ کو جو انسان کی عقل میں نہ آتے ہوں کرامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سی ایسی کراماتیں ظاہر ہوئیں. طاق سے ملنے والی روٹیوں کا قصہ بھی خواجہ صاحب کی ایک کرامت ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے لکھنؤ میں بھی ایک بہت اچھی سی خانقاہ ہے جس کا ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں تو جو ان کا سلسلہ ہے وہ شاہ قاسم صاحب سے ہے نا. تو کبھی موقع لگے گا انشاءاللہ تو آپ سب کو ضرور ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی، وہاں کے بارے میں ساری باتیں بتاؤں گی کہ کیا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. چلیے فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں فنش کرتے ہیں. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ.